अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला ऐसे खुश रखे, सेहत वाली लंबी उम्र जिंदगी में कभी भी किसी का मोहताज ना करे। जितने लोग परेशान, अल्लाह ताला उनकी परेशानियां दूर फरमाए। जितने लोग बीमार हैं, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, और जितने लोग अब हमें नहीं रहे, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए। मेरी दुआ है आपके लिए, मुझे मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखा करें। मेरा नाम है अदनान और मैं आप लोगों की भेजी गई हॉरर स्टोरीज को नरेट करता हूँ। अगर आप भी मुझसे स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर और एक ईमेल एड्रेस, आप जैसे चाहें लिखकर या वॉइस मैसेज के जरिए मुझसे अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। मैं बेस्ट स्टोरी सेलेक्ट करके उस पर नरेट कर दूंगा। चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। ये बात है 2012 की। उस वक्त मैंने और कुछ दोस्तों ने मिलकर प्लान किया चरण आइलैंड जाने का। ये आइलैंड मुबारक विलेज से 2 घंटे की ड्राइव के बाद आता है। काफी दूर था और बहुत नई जगह थी। कम लोग जानते थे उस आइलैंड के बारे में। अब तो खैर आम और आसान हो गया है जाना, उस वक्त बहुत मुश्किल होता था। खैर हमने प्लान किया न्यू ईयर वहीं करेंगे, और मेरे ताया के बेटे जो हमारे बड़े भाई थे वो भी आए हुए थे इस्लामाबाद से। दोनों ने भी हमें ज्वाइन किया क्योंकि 2 महीने बाद उनकी शादी थी। बैचलर बॉयज पार्टी के तौर पर वो भी शामिल हो गए। सफर बहुत पुरसुकून था, बहुत खूबसूरत था। हमारा रेस्ट हाउस जहाँ था वहाँ पर एक तरफ पानी था, एक तरफ जंगल, बहुत हसीन मंजर था। वहाँ मगरिब तक पहुँच गए थे लेकिन पूरा अंधेरा था। हम अपने साथ छोटा जनरेटर और अच्छा खासा पेट्रोल लाए थे कि 2 रात जनरेटर चल जाए। तैयारी बहुत अच्छी थी। खैर एक दिन हंसी मजाक और खाना चाय में निकल गए। वो रात भी सब कुछ टाइम सोने और सुबह जल्द उठकर नहाने के लिए समुंदर में कूद गए। सब बहुत ठीक था लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये खुशी सिर्फ आरज़ी है। सूरज ढलते ही परेशानियां शुरू हो जाएंगी। हमारे रेस्ट हाउस पर एक केयर टेकर भी था। वो कुछ मशकूक सा था, जैसे चुप चुप करके देखना, उससे बातें करना, ऐसी हरकतें कर रहा था जैसे उससे अच्छी वाइब्स नहीं आ रही थी। मैंने अपने दोस्त बिलाल को भी बोला लेकिन उसने कहा कि ये ऐसे ही है, तू परेशान ना हो। रात को चला जाता था लेकिन मुझे वो रात को छत पर चलता नजर आया था, लेकिन मैंने इग्नोर किया, ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं बताता चलूं कि शाम हो गई थी। आज बारबेक्यू का इरादा था सबका। बड़े भाई, मेरे कजन जिनका नाम उसामा था, इन्होंने गोश्त पर मसाला लगाया था। स्विमिंग जाने से पहले जब फ्रिज खोला तो उनको लगा कि जैसे गोश्त किसी ने निकाला है, क्योंकि वजन में कम हो गया था काफी ज्यादा। लेकिन खैर हमने इग्नोर किया और बारबेक्यू किया, साथ थोड़ा कीमा भी बना लिया। रोटी वो केयर टेकर अपने घर से बनवा कर लाया था। हमने खाना खाया और सब बैठकर बॉनफायर जला के गपशप करने लगे। तो फिर से उस केयर टेकर ने बोला, अब मैं जा रहा हूँ, सुबह आऊंगा, आप लोग भी अंदर जाएं, बाहर ना रहें। हमने बोला मजाक में, क्यों, होता जाएगा। उसकी वो क्रीपी स्माइल के साथ उसका बोलना कि वो आ चुका है, मैं आज तक नहीं भूला। उसकी वो हंसी और आंखों की चमक। खैर वो वहां से चला गया। हम सब बातों में मगन थे कि मुझे कोई समुंदर के किनारे पे खड़ा हुआ दिखाई दिया, जिसका मुंह हमारे रेस्ट हाउस की तरफ ही था। मैं भी उसको देख रहा था गौर से। उसने एक दम हमारी तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। मैं चीखा कि वो देखो देखो। जब सबका ध्यान गया तो वहां कोई भी नहीं था, लेकिन मुझे यकीन था कि मैंने देखा है किसी को। हम सब चाय बनाने की तैयारी करने लगे। उसामा भाई वॉशरूम गए। हम सब भी गपशप में मसरूफ हो गए, बातों में और चाय में, कि भाई बाहर आए और चीखने लगे कि सब लोग रेस्ट हाउस के अंदर आओ फौरन। उनको ऐसे देखकर मैं और घबरा गया। फिर सब लोग भागे, जोर जोर से पढ़ रहे थे, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैं जो पहले से घबराया हुआ था मजीद डर गया। उन्होंने दरवाजे, विंडो सब कुछ बंद करवाया और हमको भी बोला कि जिसको जो आता है पढ़ो तुम लोग जल्दी से। हम सब जोर से अल्लाह का कलाम पढ़ने लगे। इन्होंने बासित को बोला कि जनरेटर बंद करो फौरन। बासित ने बंद कर दिया। अब हर तरफ खामोशी थी, सिर्फ हमारी तेज सांसें और समुंदर की लहरों की आवाज।
کیونکہ اب خوف میں بدل چکی تھی۔ باسط آہستہ سے بولا، یار زین نہیں ہے یہاں پر، زین زین، سب پکارنے لگے تو دیکھا کہ زین ٹیرس پر ہیڈ فون لگا کے سانگ سن رہا اور ہر چیز سے بے خبر۔ میرا دوست طلحہ زین کو لے کر آیا اور ٹیرس بھی بند کر دیا۔ اب ہم سب پوچھنے لگے کہ اسامہ بھائی کیا ہوا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ واش روم سے نکل کے پیچھے والے لان میں یعنی ریسٹ ہاؤس کے بیک سائڈ پر اسموکنگ کے لیے گیا تو ایک عجیب سی سفید لباس والی عورت جس کی گردن ٹیڑھی اور عجیب، ایک ٹانگ زمین پر رگڑ کے چل رہی تھی اور مجھے اشارہ کر رہی تھی کہ میں آ رہی ہوں۔ اب ہم نے ہمت کر کے ونڈو سے باہر دیکھا تو وہ عورت عجیب انداز میں بون فائر کے گرد چکر کاٹ رہی تھی، چائے بھی باہر ابل ابل کر گر رہی تھی۔ ایک دم سے ریسٹ ہاؤس کے دروازے زور زور سے بجا اور ایک عجیب چبھتی ہوئی آواز میں بولی کہ مجھے اندر آنا ہے، میں تم کو لے کر جاؤں گی۔ ہم نے زور زور سے اللہ کا کلام پڑھنا شروع کیا، پھر آواز آئی کہ میں وہیں ہوں اور ایک خوف زدہ کرنے والی ہنسی۔ کافی دیر ہو گئی تھی، باہر بھی سناٹا ہو گیا تھا، صبح ہونے میں بھی زیادہ دیر باقی نہیں تھی۔ کچھ دیر بعد خاموشی ہو گئی، زین کی طبیعت بگڑنے لگی تو ہم نے اس کو روم میں ہی جو بیڈ تھا وہاں لٹا دیا۔ اب اندھیرا اتنا تھا کہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، ہم سب صرف کالے سائے کی طرح لگ رہے تھے۔ تب اسامہ بھائی نے یہ چیز محسوس کی، ہم تھے تو 13 لوگ لیکن 14 کیسے ہو گئے، زین کے برابر میں کون ہے؟ اسامہ بھائی نے زور سے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی اور بولا کہ بیڈ سے دور ہٹو سارے۔ زین عجیب حرکتیں کرنے لگا، وہ سب کو دھکے دے کے آگے بڑھ رہا تھا اور وہ کالا سایہ اس کے کاندھوں پر بیٹھا تھا۔ زین کی آواز زورہ جیسی ہو گئی تھی، وہ باہر کی طرف جانے لگا۔ ہم نے بہت روکا لیکن وہ نہیں رک رہا تھا۔ وہ دروازہ کھول کے بون فائر کی لکڑی سے خود کو جلانے لگا۔ ہم سب اس کو روک رہے تھے، دم کر رہے، لیکن وہ نہیں رکا اور سیدھا سمندر کی طرف جانے لگا۔ ہم اس کے پیچھے گئے، اتنے میں وہ کیئر ٹیکر بھی آ گیا اور اس نے بولا کہ میں نے جب آپ سے کہا تھا کہ جاؤ اندر، یہ کچھ ایسی مخلوق ہے جو یہاں کسی کو رہنے نہیں دیتی۔ ہم سب زین کو روک رہے تھے لیکن وہ نہیں رک رہا تھا۔ پھر اسامہ بھائی نے ہم کو بولا کہ تم لوگ رکو، میں چاہتا ہوں، میں اس کو کچھ ہونے نہیں دوں گا، بھروسہ کرو۔ وہ ایک اچھے تراک بھی تھے تو ہم رک گئے، پھر وہ کیئر ٹیکر ان کے پیچھے گیا۔ کافی ٹائم ہو گیا، وہ نہیں آئے تو ہم آگے گئے تو کنارے پر وہ کیئر ٹیکر جو تمام عجیب حالت میں پتھر کے کنارے بیٹھ کر پانی کو گھور رہا تھا، جیسے صدمے میں ہوتے ہیں لوگ۔ میں نے اس کا گریبان پکڑا اور چیخ کے پوچھا کہ میرا بھائی کہاں، اور آوازیں دینے لگا، اسامہ بھائی، اسامہ بھائی، لیکن وہ وہاں نہیں تھا، وہ زین تھا۔ ہم نے بہت ڈھونڈا، صبح ہو گئی لیکن اسامہ بھائی اور زین نہیں ملے۔ کیئر ٹیکر تھوڑا سنبھلا تو بتایا کہ تمہارے بھائی تمہارے دوست کے پیچھے گئے، وہ کالا بڑا سایہ ان کو پانی کی لہروں میں لے کر چلا گیا۔ ہم روتے ہوئے ایک دوسرے کو سنبھالتے ہوئے ریسٹ ہاؤس پہنچے تو دیکھا کہ زین ٹیرس سے اتر کے آ رہا۔ ہم شاکڈ ہو گئے کہ تو کہاں تھا؟ اس نے بتایا کہ میں ہیڈ فون لگا کے گانے سن رہا تھا کہ اچانک میرے سامنے ایک سفید گیلا لباس پہنے عجیب خوفناک شکل کی عورت آ گئی اور اس نے میرا گلا پکڑ لیا۔ میں بے ہوش ہو گیا تھا اور ابھی میری آنکھ کھلی۔ کیا ہوا؟ رضا کیوں رو رہا ہے؟ اسامہ بھائی کہاں ہے؟ بولو تم لوگ کچھ۔ پھر کچھ دوستوں نے اس ریسٹ ہاؤس سے دور جا کر گھر پر رابطہ کیا کیونکہ وہاں سگنل نہیں آ رہے تھے۔ ہمارے گھر والوں کو بلایا، میں اپنے ہوش میں نہیں تھا۔ سب نے غوطہ خوروں کو بلایا لیکن بھائی نہیں ملے اور وہ مشکوک کیئر ٹیکر بھی غائب تھا۔ بلال کے والد بھی آئے تو معلوم ہوا کہ جو ان کے ریسٹ ہاؤس کا ملازم تھا وہ ریسٹ ہاؤس آ ہی نہیں سکا اور جو شخص ہمارے ساتھ تھا وہ نہ جانے کون تھا۔ یہ پہیلی آج تک نہیں سلجھی۔ میں آج بھی اپنے تایا اور تائی کے آگے شرمندہ رہتا ہوں اور خود کو قصوروار سمجھتا ہوں۔ کاش ہم نہ جاتے تو آج ہمارے بھائی ہمارے ساتھ ہوتے۔ میری درخواست ہے ان نوجوان لڑکوں سے کہ اس طرح دور کے ٹرپ پلان نہ کیا کریں۔
جانے والے چلے جاتے ہیں لیکن ماں باپ روز مرتے ہیں. ہم کو آج بھی صبر نہیں آیا بھائی کی موت کا، کیونکہ ڈیڈ باڈی ہم کو نہیں ملی تھی. اللہ تمام بھائی بہنوں کی حفاظت فرمائے. یہ تھی میری سٹوری. اگر آپ کو پسند آئے تو لازمی شیئر کریے. بہت شکریہ آپ نے اپنی سٹوری ہم سے شیئر کی. بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی طرف. السلام علیکم عدنان، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. میرا نام عائشہ اور میں آپ کے ساتھ اپنی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں. ہم 5 بہنیں اور 2 بھائی ہیں. میری 3 بہنوں کی شادی ہو گئی تھی. اس ٹائم میں ایک کلاس میں پڑھتی تھی. میری نانی مجھ سے بہت پیار کرتی تھی. ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو ان کی ڈیتھ کے بعد میں اپنی آنٹی کے ساتھ روز قبرستان جاتی تھی ان کی قبر پر. مجھے شروع سے ہی پرفیوم لگانے کا بہت زیادہ شوق تھا اور ابھی بھی ہے. حالانکہ مجھے سختی سے منع کیا ہوا ہے کہ مگر میں ابھی بھی باز نہیں آتی. تو میری آنٹی نے مجھ سے کہا کہ ہم نے شام کو کہیں جانا ہے تو تم میرے ساتھ ابھی قبرستان چلو. اس ٹائم دوپہر کے 2 بج رہے تھے. میں اسکول سے آئی تھی اور نہا کر نکلی تھی. میں نے اپنے بال کھلے چھوڑے ہوئے تھے، پرفیوم لگایا ہوا تھا، یلو کلر کا سوٹ پہنا ہوا تھا. تو میں ان کے ساتھ قبرستان چلی گئی. جب ہم لوگ قبرستان پہنچتے ہیں تو وہاں پر ایک بہت بڑا پرانا سا درخت ہے اور اس کے ساتھ ہی بجلی کا پول ہے. تو میری آنٹی نے کہا کہ وہاں سے پانی بھر لاتے ہیں. اس ٹائم قبرستان میں کوئی بچہ نظر نہیں آیا، کیونکہ قبرستان میں قبر بنانے والوں کے جو بچے ہوتے ہیں وہ اس ٹائم نظر نہیں آ رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ہم خود ہی پانی بھر لاتے ہیں اور قبر پر ڈال دیتے ہیں. نانا ابو بھی پہلے وفات پا چکے تھے، ان کی قبر بھی نانی کے ساتھ ہی تھی. تو جب ہم لوگ پانی بھرنے کے لیے وہاں گئے ہیں اور ہم درخت کے پاس گزرے ہیں تو کسی چیز نے میرے اوپر جمپ کیا اور وہ چیز کافی وزنی تھی. میں گرتے گرتے بچی تو میں نے ایک دم سے دوپٹہ اتار کے دور پھینک دیا اور چیخیں مارنے لگی. میری آنٹی مجھ سے 2 قدم آگے تھی. وہ ایک دم پیچھے مڑ کر مجھے کہتی ہیں کہ کیا ہوا. میں نے کہا کہ پتہ نہیں، کوئی چیز میرے اوپر گری ہے. مجھے بہت وزن محسوس ہوا اور میں گرنے لگی تھی. میری آنٹی نے ادھر ادھر دیکھا اور کہا کہ کوئی بات نہیں. سمجھ تو وہ گئی تھی. انہوں نے جلدی سے دوپٹہ اٹھا کر جھاڑ کر میرے اوپر دیا اور کہا کہ کچھ نہیں ہوتا، اللہ خیر کرے گا، بس جلدی سے قبر پر پانی ڈال کر اور پڑھائی کر کے چلتے ہیں. پھر ہم قبر پر گئے، پانی وغیرہ ڈالا. مجھے ایسا لگا جیسے میرے کاندھوں پر بہت زیادہ وزن ہے. تو میں نے کہا کہ شاید گرنے کی وجہ سے دوپٹہ پڑ گیا. میں نے نانا نانی کی قبر پر پانی ڈالا، پھول ڈالے وہاں پر. تو میری آنٹی نے کہا کہ چلو تمہارے چاچو کی قبر سے بھی ہو کر آتے ہیں. پتہ نہیں ان کی قبر پر کوئی آتا بھی ہے کہ نہیں. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے چلیں. تو جب ہم وہاں گئے تو چاچو کی قبر ارد گرد سے تو پکی بنی ہوئی تھی لیکن درمیان سے کچی ہے. تو وہ درمیان سے گر گئی ہوئی تھی. تو میں ہاتھوں سے اس مٹی کو ٹھیک کرنے لگ گئی. تو میری آنٹی کہتی ہیں کہ زیادہ اندر ہاتھ نہ ڈالنا، میں پانی لے کر آتی ہوں. تو میں اپنے ہاتھوں کے ساتھ ایسی مٹی اوپر کر رہی تھی کہ اچانک ہڈیوں کا جو ڈھانچہ ہوتا ہے چہرے کا وہ میرے ہاتھ میں آ گیا. اب پتہ نہیں وہ میرے چاچو کا تھا یا کسی کا، میں نہیں جانتی. تو میں نے ایک دم سے چیخ ماری. اتنے میں میری آنٹی بھی آ گئی تھی. تو انہوں نے بھی دیکھا کہ کیا ہوا. جب انہوں نے میرے ہاتھ میں دیکھا تو میں نے ایک دم سے اس کو بیچ میں پھینک دیا. تو مجھے کہنے لگی کہ تم نے اندر ہاتھ کیوں ڈالا ہے. میں نے کہا کہ میں تو صرف قبر ٹھیک کر رہی تھی، شاید کوئی جانور وغیرہ ان کے ڈھانچے کو کھینچ کر اوپر لے آیا تھا. ان کو فوت ہوئے تقریباً 15 سال ہو گئے ہیں. تو میری آنٹی نے کہا کہ تم چھوڑ دو اس کو. جو قبرستان میں قبریں بنانے والا ہوتا ہے، گورکن اس کو کہتے ہیں، وہ یہ قبر ٹھیک کر دے گا. اس کے بعد میں اور میری آنٹی گھر آ گئے. گھر آنے کے بعد بھی مجھے اپنے کاندھوں پر بہت زیادہ درد محسوس ہونے لگا. میری طبیعت بھی کافی زیادہ عجیب ہونے لگی. تو میری امی نے کہا کہ کیا ہوا ہے. میری آنٹی نے بتایا کہ یہ وہاں پر ڈر گئی ہے. میری امی مجھے ڈانٹنے لگ گئی کہ تم باز نہیں آتی پرفیوم لگانے سے. میری آنٹی کا نام مزمل ہے تو میری امی
ان سے کہنے لگ گئی کہ اس کو نہ لے کر جایا کرو، یہ بچی ہے، اس نے پرفیوم لگایا ہوتا ہے اور ماشاءاللہ سے دیکھنے میں بھی یہ اچھی خاصی ہے۔ امی کہتی ہیں کہ آگے سے میں تمہارے ساتھ جایا کروں گی، اس کو لے کر مت جایا کرو۔ تو وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، آگے سے میں اس کو لے کر نہیں جاؤں گی۔ تو پھر رات ہو گئی، میں لیٹی ہوئی تھی، میری امی ابو بھی میرے ساتھ ہی سوتے تھے کیونکہ میرے بڑے بہنوں کی شادیاں ہو گئی تھی۔ تو میں اور میری چھوٹی بہن ہم امی ابو کے ساتھ ایک ہی کمرے میں سوتے تھے۔ ایک کمرے میں میرا بھائی بھابھی ہوتے تھے اور ایک کمرے میں میرا دوسرا بھائی ہوتا تھا۔ تو میرے گھر والے بتاتے ہیں کہ جب میں سوئی ہوتی تھی تو میں بہت ہی خطرناک آوازیں نکال رہی ہوتی تھی اور میرے جو ہاتھ تھے وہ اوپر کھڑے ہوتے تھے ہوا میں۔ ابو کہتے ہیں کہ میں کافی دیر سے تمہیں دیکھ رہا تھا، مجھے دیکھتے ہوئے تقریباً آدھا گھنٹہ گزر گیا، پھر میں نے تمہاری امی کو اٹھایا کہ دیکھو عائشہ کیسے حرکتیں کر رہی ہے۔ اس نے اپنے ہاتھ ہوا میں کھڑے کیے ہوئے اور اس کے ہاتھ تھک نہیں رہے۔ کوئی بھی انسان اتنی دیر اپنے ہاتھ کھڑے نہیں کر سکتا۔ آدھا گھنٹہ ہو گیا اس کے ہاتھ ایسے ہی کھڑے ہیں اور آوازیں بھی بہت خوفناک نکال رہی ہے، جیسے کہ مردانہ آواز ہوتی ہے۔ تو میری امی کہتی ہے کہ جا کے اسے اٹھاؤ۔ میرے ابو آئے، عائشہ بیٹا اٹھو، مگر میں ہلی تک نہیں۔ میری امی نے کچھ پڑھ کر مجھ پر دم کیا اور پھر مجھے ہلایا تو میں اٹھ گئی۔ امی ابو مجھے کہتے ہیں کہ تمہیں کیا ہوا ہے، اتنی دیر ہو گئی، تم نے اپنے ہاتھ کیوں اوپر کیے ہوئے تھے؟ میں نے کہا کہ مجھے تو کچھ بھی پتا نہیں۔ انہوں نے مجھ سے زیادہ بات نہیں کی اور پھر میں سو گئی۔ پھر اگلے دن میں اسکول چلی گئی۔ اگلی رات جب میں سوئی ہوئی تھی تو میں نے اپنے اوپر ایک چادر لی ہوئی تھی۔ رات 2 بجے کا ٹائم تھا تو ایک دم سے مجھے ایسے محسوس ہوا کہ کوئی میرے پاؤں کی طرف سے چل کر میرے اوپر آ رہا ہے۔ میں ویسے ہی لیٹی ہوئی تھی اور وہ چڑھتے چڑھتے میرے اوپر تک آ گیا۔ کمرے میں بالکل اندھیرا تھا، باہر ایک بلب جل رہا تھا جس کی ہلکی سی روشنی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی۔ تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت ہی کالے رنگ کی کوئی چیز تھی، اس کے سارے جسم پر بال تھے، اس نے میرے پیٹ پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ جب میں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑا تو مجھے محسوس ہوا کہ بہت وزنی ہاتھ ہے، بالوں سے بھرا ہوا۔ تو میں بہت زیادہ ڈر گئی اور ایک دم سے چیخ مار کر اٹھ گئی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا، تو میں نے کہا کہ پتہ نہیں، کوئی میرے اوپر تھا اور اس کے بالوں والے ہاتھ تھے۔ تو ابو مجھے ڈانٹنے لگ گئے کہ تم ہارر مووی دیکھنے سے باز نہیں آتی، یہ چیزیں دیکھنی چھوڑ دو۔ تو خیر میں لیٹ گئی اور پتہ نہیں کب مجھے نیند آ گئی اور پھر اگلے دن بھی میں اسکول چلی گئی۔ ہمارے گھر کے سامنے پھپھو کا گھر تھا، انہوں نے ڈھولکی رکھی ہوئی تھی تو ہم سب گھر والے ادھر گئے ہوئے تھے۔ وہاں پر میرا دل گھبرایا تو میں گھر آ گئی۔ ہمارے صحن میں ایک چارپائی تھی، میں اس پر آ کر لیٹ گئی۔ میری چھوٹی سسٹر گھر آئی ہے کہ یہ ابھی تک واپس کیوں نہیں آئے، جا کر دیکھوں۔ امی نے کہا تھا کہ جاؤ اس کو لے کر آؤ، تو وہ بتاتی ہے کہ میں آئی ہوں اور میں نے کہا کہ عائشہ تم نے جانا نہیں، تم ادھر ہی بیٹھ گئی ہو، ابھی کھانا بھی کھانا ہے۔ تو میں نے ایک دم سے مڑ کر اس کی طرف دیکھا ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ اس کی آنکھیں بھی اور تھی اور اس کا چہرہ بھی اور اس نے مجھے کہا کہ میں تمہاری گردن توڑ دوں گا، تو مجھے تنگ کر رہی ہو۔ جب میں نے اتنا کہا تو وہ ڈر کے وہاں سے بھاگ گئی۔ اس نے جا کر امی ابو کو بتایا۔ امی ابو کہتے ہیں کہ جب ہم گھر میں آئے تو وہ تم نہیں تھی، وہاں پر کوئی اور ہی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا رنگ کالا سیاہ تھا اور اس کے جسم پر بال ہی بال تھے۔ ہم لوگ 2nd فلور پر رہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے سیڑھیوں سے تمہیں دیکھا تو تمہاری امی اور میں وہیں پر رک گئے اور پھر تم وہاں سے اٹھی ہو اور اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ ماشاءاللہ سے میرے ابو کسی چیز سے نہیں ڈرتے، تو وہ فوراً میرے پیچھے اندر آئے ہیں۔ میں اپنی صحیح حالت میں لیٹی ہوئی تھی۔ میرے ابو نے کہا کہ بیٹا کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا کہ کچھ بھی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ تم کھانا کھانے کے لیے ادھر نہیں آئی۔ میں نے کہا کہ بس ایسے ہی میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔
تو میرے ابو کہتے ہیں کہ اچھا چلو ٹھیک ہے۔ تو ابو نے امی سے کہا کہ آپ اس کا کھانا ادھر ہی لے کر آؤ، یہ کھانا ادھر ہی کھا لے گی۔ تو میری پھپھو انہوں نے کافی کھلا کھانا بھیج دیا میرے لیے۔ ابو کہتے ہیں کہ وہ تم سارا کا سارا کھا گئی اور میں پریشان ہو کر تمہیں دیکھی جا رہا ہوں۔ تو میں ایسے کھا رہی تھی جیسے تم صدیوں سے بھوکی ہو۔ اب کہتے ہیں کہ پھر تم نے تھوڑی دیر بعد کہا کہ مجھے نیند آ رہی ہے۔ تو میں نے کہا کہ بیٹا تم اتنا زیادہ کھانا کھا کے اب لیٹ جاؤ گی تو طبیعت خراب ہو جائے گی، کیونکہ ہم سب بہن بھائیوں کی عادت تھی کہ ہم کھانا کھا کر آدھا پونا گھنٹہ واک کرتے تھے۔ میں نے کہا کہ نہیں، بس مجھے نیند آ رہی ہے۔ ابو کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا جیسے تم نہیں بلکہ تمہارے اندر سے کوئی اور بول رہا ہے، اور پھر تم جب صبح اٹھی ہو تو میں نے تمہیں کہیں نہیں جانے دیا کہ کوئی مسئلہ نہ ہو جائے۔ انہوں نے میری امی سے کہا کہ اس کو کہیں لے کر جاتے ہیں۔ میرے ابو کو کسی دوست نے بتایا تھا، وہ دم کے لیے مجھے وہاں لے کر گئے۔ میرے کاندھوں میں بہت زیادہ درد ہونے لگ گیا تھا۔ میرے ابو نے کہا کہ لاؤ میں تمہارے کاندھے دباتا ہوں۔ ابھی ہماری باری نہیں آئی تھی، وہاں پر ہم لوگ انتظار کر رہے تھے کہ کوئی چیز میرے اندر آ گئی۔ میں اپنے ابو سے کہنے لگی کہ تم نے مجھے یہاں لا کر اچھا نہیں کیا، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ تو اتنی دیر میں وہ آدمی جس نے مجھے دم کرنا تھا وہ اٹھ کر میری طرف آیا۔ وہ بابا نہیں تھا، ایک جوان آدمی تھا۔ اس نے سب مریضوں کو چھوڑ دیا اور کہا کہ اس کو اندر لے کر آؤ۔ تو میں اندر نہیں جا رہی تھی، پھر اس نے مجھے ایک آواز دی اور مجھ پر پانی کے چھینٹے مار کر کہا کہ فوراً میرے پیچھے۔ پھر میں اندر گئی تو اس نے مجھے بٹھا لیا۔ پھر میں نے چھری لے کر کہا کہ میں تمہارے ہاتھ پر کٹ لگا دوں گا اگر تم نے کوئی بدتمیزی یا شرارت کی۔ اس کے بعد اس نے مجھ پر پڑھائی وغیرہ کی اور میرے گلے میں ایک تعویذ ڈال دیا اور کہا کہ اسے گھر لے جائیں اور جمعرات کو آپ اسے دوبارہ میرے پاس لے کر آئیے گا۔ میرا ابو وغیرہ مجھے گھر لے گیا۔ میری بھابھی نے کھانا وغیرہ دسترخوان پہ لگایا، ہم سب کھانا اکٹھا کھاتے تھے۔ تو میری ماما بتاتی ہے کہ میں دسترخوان پر بیٹھی ہوئی تھی، اپنا سر نیچے کیا ہوا تھا۔ تو ماما نے کہا کہ عاشق کیا بات ہے، طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ مگر میں آگے سے نہیں بولی۔ جہاں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہاں سے سیدھا باہر فریج رکھا ہوا تھا۔ میری بھابھی فریج کے پاس کھڑی چیزیں نکال رہی تھی، تو میں نے اندر کمرے سے گلاس اٹھا کر اسے زور سے مارا۔ وہ ایک دم سے ڈر کے بھاگی اور چیخیں مارنے لگی۔ میرے ابو وغیرہ بھی ڈر گئے اور میں دسترخوان سے سارے برتن اٹھا کر باہر پھینکنے لگ گئی۔ وہ بتاتے ہیں کہ کچھ برتن تو تم پھینک رہی تھی اور کچھ ہوا میں خود اڑ کر باہر جا رہے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک دم سے بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ میری امی بھی کافی زیادہ پڑھائی وغیرہ کرتی رہتی ہیں، تو وہ بھی اونچی اونچی تلاوت کرنے لگ گئی۔ میں ایک دم سے مردانہ آواز میں ہنسنے لگ گئی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ وہ آواز اتنی خوفناک تھی کہ میرے بھائی اور بھابھی وغیرہ بھی ڈر گئے اور ایک دم سے پیچھے ہو گئے کہ اس میں تو پہلے سے بھی زیادہ چیزیں آ گئی ہیں۔ میرے بھائی بتاتے ہیں کہ ہم تمہارے پاس آنے کی کوشش کرتے تھے، تو تم اتنی بھاری آواز میں ہنستی تھی کہ ہم ڈر کے پیچھے ہو جاتے تھے۔ بس میرے ابو ہی میرے پاس آئے تھے۔ میرے ابو نے پیار سے پوچھا کہ بیٹا کیا ہوا ہے؟ تو میں نے آگے سے کہا کہ کون بیٹا؟ یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، یہ میرے ساتھ جائے گی، میں اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ تم لوگ جتنی مرضی کوشش کر لو اس کو نہیں بچا سکتے۔ میرے گھر والے کہتے ہیں کہ ہم ساری رات پڑھائی کرتے رہے۔ وہ رات ہم نے بڑی مشکل سے گزاری اور اگلے دن میری آنٹی کا ایک جیٹ تھا، اس کے پاس پریاں وغیرہ بھی تھی۔ تو میرے گھر والوں نے ان سے بات کی اور انہیں بلایا۔ جب وہ گھر آئے، وہ ابھی گھر میں انٹر ہی ہوئے تھے کہ مجھے پتہ لگ گیا۔ میں بیٹھ کر اپنے اسکول کا کام کر رہی تھی کہ میں نے بیٹھے بیٹھے اپنی ساری بکس پھاڑ دی اور میں نے ایک دم سے اونچی آواز میں کہا آپ نے اسے بلا کر اچھا نہیں کیا۔ تو میری امی کہتی ہے کہ میں ایک دم سے ڈر گئی اور میں نے باہر نکل کر تمہارے ابو کو کہا کہ وہ اندر بیٹھ کر ایسے بول رہی ہے۔ میری آنٹی کی جو
جیڈ ہیں وہ بہت زیادہ خوبصورت اور لمبی ہائٹ والے ہیں، ان کا رنگ بھی بہت زیادہ سفید ہے۔ وہ اندر آئے ہیں اور انہوں نے مجھے کہا کہ ایک دم چپ، تو میں وہیں پر چپ کر گئی۔ پھر وہ آ کر میرے پیچھے بیٹھے اور انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، ہاں بتاؤ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ تو اس ٹائم مجھے ایسا لگا جیسے میرے ہاتھ کو آگ لگ گئی ہو۔ میں نے کہا کہ میرا ہاتھ چھوڑو، مگر وہ کچھ پڑھ رہے تھے اور میرا ہاتھ جلتا رہا اور میں چیخ مار رہی تھی کہ میرا ہاتھ جل رہا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہاں بتاؤ کہاں سے آئے ہو، بتاؤ مجھے ورنہ میں تمہیں ابھی جلا دوں گا۔ اور پھر میرے اندر سے ایک مردانہ آواز آئی کہ میں ہندوستان کا رہنے والا ہوں، یہ قبرستان میں سے گزر رہی تھی، میرا وہاں سے گزر ہوا تو یہ مجھے اچھی لگی تو میں اس پر عاشق ہو گیا ہوں، میں اس کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ پھر انہوں نے پڑھائی وغیرہ کی اور کہا کہ میں 2 دن بعد آؤں گا۔ میرے گھر والوں سے کہا کہ جتنا اس کا وزن ہے اس سے حساب سے چھوٹا گوشت اور ایک کفن منگوا کر آپ لوگ مجھے فون کر دینا، میں فوراً آ جاؤں گا۔ پھر میرے ابو نے چھوٹا گوشت منگوایا، کفن بھی لے کر آئے اور جو باقی چیزیں انہوں نے کہی تھی وہ بھی لے کر آئے۔ پھر میرے ابو نے انہیں فون کیا، وہ دوبارہ گھر آئے۔ میرے گھر والوں نے مجھے بیڈ کے ساتھ باندھ دیا کیونکہ میں قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ مجھے پتہ لگ گیا تھا کہ اس نے آج پھر آنا ہے۔ گھر والے کہتے ہیں کہ وہ بیڈ اس طرح سے ہل رہا تھا جیسے زلزلہ آیا ہو۔ میرے ہاتھ اور پاؤں بیڈ کے ساتھ باندھے ہوئے تھے مگر میں پھر بھی ہوا میں اٹھ رہی تھی جیسے کوئی چیز مجھے اوپر اٹھا رہی ہو۔ پھر وہ آئے ہیں، انہوں نے پڑھائی وغیرہ کی ہے۔ میں بے ہوشی کی حالت میں تھی مگر میرے اندر سے وہ آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ کافی دیر پڑھائی کرتے رہے اور پھر جو چیز میرے اندر تھی انہوں نے اس سے کہا کہ اب تم کلمہ پڑھو، لیکن وہ کلمہ نہیں پڑھ رہا تھا۔ تو انہوں نے مزید پڑھائی کی اور جو چیز میرے اندر تھی انہوں نے اس سے کہا کہ اب تم کلمہ پڑھو، لیکن وہ کلمہ نہیں پڑھ رہا تھا۔ تو انہوں نے مزید پڑھائی کی اور اسے کہا کہ اب پڑھو، تو اس نے کلمہ پڑھا۔ پھر انہوں نے اس سے پوچھا کہ اب تم اس کو چھوڑ کر جاؤ ورنہ میں تمہیں جلا دوں گا، اور نشانی بتاؤ کہ جب تم اس کو چھوڑ کر جاؤ گے۔ تو جس کمرے میں انہوں نے مجھے بٹھایا ہوا تھا وہ میرے بھابھی کا کمرہ تھا، وہاں پر ایک ڈریسنگ ٹیبل تھی۔ اس نے کہا کہ جب میں جاؤں گا تو اس کا سارا شیشہ ٹوٹ جائے گا اور آپ کی چھت پر پیسے پھینک کر جاؤں گا۔ جب وہ چیز میرے اندر سے گئی تو وہ سارا شیشہ بھی ٹوٹ گیا۔ تو اس انکل نے میری گھر والوں کو چھت پر بھیجا اور کہا کہ جا کر دیکھ کر آؤ کہیں پیسے پڑے ہیں۔ تو جب میرے گھر والوں نے دیکھا تو چھت پر 100 کا نوٹ پڑا تھا، اوپر سے اٹھا کر لائے۔ انہوں نے اس پر پڑھائی کی اور کہا کہ جا کر دیکھ کر آؤ کہیں پیسے پڑے ہیں۔ تو جب میرے گھر والوں نے دیکھا تو چھت پر 100 کا نوٹ پڑا تھا، وہ اوپر سے اٹھا کر لائے۔ انہوں نے اس پر پڑھائی کی اور میری امی کو دیا اور کہا کہ آپ نے ساری زندگی اس کو خرچ نہیں کرنا۔ پھر اس کے بعد میں بہتر ہوئی۔ تو یہ تھی میری کہانی۔ اگر آپ کو اچھی لگے تو شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ بہت شکریہ آپ نے اپنی سٹوری ہم سے شیئر کی۔ بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی طرف۔ میرا نام عائشہ صدیقہ زلفیہ، میں انڈیا سے ہوں۔ الحمدللہ میں ایک عالمہ ہوں۔ میں نے آپ کی سٹوری بہت دلچسپی سے سنتی ہوں۔ مجھے جنات کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی بہت لگن ہے۔ ہمارے گھر میں ہم 4 لوگ رہتے ہیں، امی ابا، میں اور میرا چھوٹا بھائی۔ میرا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ میں جب چھوٹی تھی تب اس پر کچھ دھیان نہیں دیا، جیسے میں بالغ ہوئی تب سے آج تک یہ مسلسل جاری ہے۔ وہ کچھ اس طرح جس گھر میں ہم بچپن سے رہتے تھے وہاں ہمارے ابو کی چھوٹی بہن یعنی پھپھو کا گھر تھا۔ پہلے تو ہماری پھپھو بہت نارمل تھی، لیکن اچانک کیا ہوا پتہ نہیں، وہ عجیب حرکتیں کرنے لگی۔ ایک بار نہانے کے لیے گئی تو 4-5 گھنٹوں تک باہر نہیں آتی تھی۔ یہ ابھی تک جاری ہے۔ بہرحال عدنان بھائی ہم ان کے گھر کرائے پر رہتے تھے۔ جب میں بالغ ہوئی تھوڑی دن بعد مجھے اچانک گھر میں جب
میں اکیلی ہوتی تھی تو سانپ کے ڈسنے کی آواز سنائی دیتی تھی۔ ہمارے ابو آؤٹ آف کنٹری رہتے تھے۔ جب وہ چھٹی پر آئے تو ہم گھر والے چھوڑ کر دوسرے شہر میں چلے گئے۔ جب تک ابا تھے ہمارے ساتھ تو کچھ نہیں ہوا، جیسے ابا کی چھٹی ختم ہوئی تو وہ واپس دوسرے ملک چلے گئے۔ پورا معاملہ یہاں سے شروع ہوا۔ دانوی یقین مانی میں رقیہ پڑھ کر پانی دم کر رکھتی تھی، وہ غائب ہو جاتا تھا۔ جب بھی ہم واش روم میں جاتے تھے تو ہمیں لگاتار وہاں خون دکھائی دیتا تھا۔ ایک مرتبہ جمعہ کا دن تھا، میں لال رنگ کی ساڑی پہن کر بالوں میں کنگھی کرنے لگی۔ زور کا وقت تھا، اسی دن سے میری طبیعت خراب ہونے لگی۔ وہ لاک ڈاؤن کا وقت تھا، کورونا کی وجہ سے پورے ملک میں باہر نکلنا بند تھا۔ پھر بھی ہمارے پڑوسی میں ایک ڈاکٹر تھے، وہاں علاج کروانے لگے۔ 10 دن ہو گئے لیکن بخار اترنے کا نام ہی نہیں لیا۔ مجھے پیٹ میں انفیکشن بھی ہو گیا۔ ایک رات میرے پیٹ میں بہت درد ہونے لگا، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ ایک دم سے میری تھوڑی آنکھ لگی، مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی میرے بغل میں بات کر رہا ہے۔ بھائی یقین کریں، میں دیکھتی ہوں کہ ایک سفید رنگ کا پتلا کھڑا ہے، جس کے بال نہیں، آنکھیں، بدن سب سفید، اسی طرح جس طرح وہ سفید پتلا تھا اس سے آگے بڑھنے لگا۔ سفید رنگ کے پتلے نے اسے پکڑا اور لڑنے لگا، کہنے لگا کہ بتا تجھے کس نے یہاں آنے کی اجازت دی۔ بھائی اس دن میری کیفیت میرا رب جانتا ہے کہ کان میں اذان کی آواز گونجنے لگی اور ایک کان میں ان دونوں کی لڑائی۔ میں نے ڈر کر چیخ ماری، مسلسل آیت الکرسی پڑھنے لگی۔ آخر اس میں سفید رنگ کے پتلے کی جیت ہوئی۔ یہاں میں ایک بات بتانا بھول گئی، جس وقت میرے کان میں اذان کی آواز گونجنے لگی وہ وقت رات کے 3 سے 4 کے درمیان تھا۔ اس کے بعد ہم وہ گھر اگلے دن چھوڑ کر اسی گھر میں واپس آئے جو کہ ہماری پھپھو کا تھا۔ شروع میں سب نارمل تھا، الحمدللہ میری طبیعت بھی ٹھیک ہو گئی۔ لاک ڈاؤن کے بعد دوبارہ مدرسہ کھل گیا۔ میں آپ بتاتی چلوں کہ میں لاک ڈاؤن کے پہلے سے ہی مدرسے میں پڑھتی رہی۔ بہرحال مدرسے میں بھی جنات کا بہت چرچا تھا، لیکن الحمدللہ میرا کبھی ان سے سامنا نہیں ہوا۔ اس معاملے کے بعد مدرسے میں بھی میرے ساتھ کچھ عجیب ہونے لگا۔ میری ایک جان نثار دوست، وہ بھی اسی مدرسے میں پڑھتی تھی۔ ان کے علاوہ میری کوئی اور دوست نہیں ہے۔ میں بہت نم دل کی لڑکی ہوں، لیکن میرے خلاف کوئی غلط بولے تو مجھے غصہ بہت جلدی آ جاتا۔ میرے اور میری دوست کے درمیان کچھ لڑائی جھگڑے ہوتے تو میں کھانا نہیں کھاتی۔ ظہر کے بعد ہمارے کھانے کا وقت ہوتا تھا کینٹین مدرسے کے نچلے حصے میں۔ بہرحال سب کلاس میٹ کھانے کے لیے چلے جاتے تھے اور میں اکیلی روم میں رہتی تھی۔ اچانک کوئی میرا نام لے کر مجھے پکارتا تھا، دھیمی آواز میں، عائشہ عائشہ۔ ایسے اچانک کتابوں کے بیگ کی جو زپ ہوتی ہے وہ ایک دم سے کھلنے لگ جاتی ہے۔ الحمدللہ میں بہت بہادر ہوں، ہر دن صبح شام کی دعاؤں کے عادت ہے، یہ مسلسل جاری تھا۔ میں اس کو تھوڑے دن بعد اگنور کرنے لگی۔ ایک دن ظہر کے وقت میں وضو کر کے تیسری صف میں شامل ہوئی، اقامت ہونے لگی۔ میں دیکھتی ہوں کہ پہلی صف میں کوئی لڑکی نماز پڑھ رہی تھی۔ وہ جب رکوع سے اٹھ کر سجدے میں گئی تو ایک سفید روشنی اس کے پیچھے رکوع میں تھی۔ تھوڑی دیر کے لیے میرا دماغ ہل گیا، وہ روشنی پوری نماز پڑھ کر غائب ہو گئی۔ اس کے بعد میں مدرسے سے چھٹی کے دن اپنے بستر پر سو رہی تھی۔ صبح کے 9 بج رہے تھے، میں ایک دم سے نیند سے بیدار ہوئی۔ میرا منہ بھی نہیں کھل پا رہا تھا، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے بڑا سا 7 یا 8 فٹ کا سانپ میرے بازو میں لپٹ کر اس نے اپنا سر میری گردن پر رکھا اور منہ سے میری گردن پر بوسہ دینے لگا۔ میری روح کانپ اٹھی، میں صورتیں اور آیت الکرسی پڑھنے لگی اور میرے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی۔ پھر وہ سانپ چلا گیا۔ سب بات میں نے اپنے گھر میں بتا دی تو وہ ہمارے ہی مدرسے کے ایک شخص کو بلا لائے۔ وہ گھر میں سب دیکھ کر کچھ نہیں بولے، دم کر کے مجھے ہمت دی۔ اس کے بعد میرے گھر والے ایک عامل کے پاس گئے
تو کہتے ہیں کہ ایک جن مجھے پسند کرتا ہے لیکن وہ مجھے تکلیف نہیں دے گا. اچھا جن ہے لیکن جو بھی مجھے تکلیف پہنچائیں گے وہ انہیں نہیں چھوڑے گا. میں نے ان کی باتوں پر بھروسہ نہیں کیا لیکن اس کے بعد میرے رشتہ داروں میں ہی میرا رشتہ ہوا. الحمدللہ میری شادی کے 2 سال مکمل ہو گئے. ان 2 سالوں میں میری اور میری شوہر کی بہت سی لڑائیاں ہوئیں. جب بھی میرے شوہر مجھ سے لڑتے تو وہ رات میں ڈر کے اٹھتے اور کہتے تھے کہ کوئی مجھے ڈرا رہا ہے, کوئی مار رہا ہے. جب بھی لڑائی ہوتی ہے ایسے ہی ہوتا. ایک مرتبہ میرے سسر نے مجھے بہت ڈانٹا, بہت کچھ سنایا, میں بہت روئی. اگلے دن ہی ہمارے سسر کو ہارٹ سٹروک آیا, سرجری ہوئی, اب وہ ٹھیک ہے. اسی طرح ایک مرتبہ میری جٹھانی سے میری لڑائی ہو گئی. گھر میں ہم دونوں ہی بہو ہیں. مجھے میرے شوہر کو لے کر ان پر شک تھا. وہ میرے شوہر کو میرے خلاف بہت بھڑکاتی تھی. میں بہت روئی. 2 دن بعد ان کی بیٹی کا پیر کٹ گیا. الحمدللہ وہ بچی ٹھیک ہے. میری ساس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا. پتہ نہیں یہ میرا وہم ہے یا مجھ پر ہونے والے ظلم کا بدلہ میرا رب دیکھ رہا ہے یا یہ اس جن کا کام ہے. اللہ بہتر جانتا ہے. ابھی تک میری اولاد نہیں ہے. دعا کریں اللہ مجھے نیک اولاد سے جلد نوازے. یہ سب باتیں میں نے اپنی دوست سے بھی شیئر نہیں کی کیونکہ وہ ان سب سے بہت ڈرتی ہے. اللہ کرے وہ میری یہ سٹوری سننے کے بعد مجھ سے ڈرنے نہ لگ جائے. ویسے میری اس دوست کے لیے بھی دعا کریں. ان کے بیٹے کی طبیعت بھی خراب ہے. رب العالمین میری دوست کے بچے کو جلد سے جلد شفا دے, آمین. لیکن الحمدللہ جب بھی میری دوست سے میری لڑائی ہوتی انہیں اب تک ایسا کچھ نہیں ہوا. اللہ کرے آگے بھی ایسا کچھ نہ ہو انشاءاللہ, کیونکہ ان کو کچھ ہوا تو میری جان نکل جائے گی. خیر یہ میری کہانی تھی. امید ہے آپ اسے لازمی شیئر کریں گے. بہت شکریہ آپ نے سٹوری شیئر کی. تو دوستوں امید کرتا ہوں آج کی سٹوریز آپ کو پسند آئی ہوں گی. سٹوریز پسند آئی ہوں تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولے گا, اور اگر آپ نے یہ سٹوریز میری اب تک نہیں سنی تو جا کر لازمی سنیے گا. میری طرف سے پرسنلی ریکمینڈ ہے, بہت اچھی سٹوریز ہے. بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. مجھے دے اجازت, ملتے ہیں کسی اور انٹرسٹنگ سٹوری میں. اللہ حافظ.